अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तजिया निगार, सना खान। हमारी कोशिश होती है कि आपके दरमियान में अच्छे-अच्छे लोग लेकर आएँ, उनकी सैर, उन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है और हमारे साथ रहिए। और मैं आपको, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, उनका खूबसूरत सा ऐड है, देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com. You don't have health insurance? Call us. We can enroll you today. Most families can get health plans for under $100 a month. Many low-income families pay zero premium. Call Mumtaz Zaman, top-ranked agent in health insurance, serving in 50 states across USA. We can enroll employers groups of 50 to 5,000 employees in top insurance companies. Call Zaman Insurance Agency. Call Mumtaz Zaman. Call us today. तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर उनके ऐड देखे, प्लेजेंट ट्रैवल, उनके पास जाइए। बड़े अच्छे-अच्छे उनके पास टिकट और उनके पैकेजेस भी होते हैं उम्रे के लिए हवाले से।
آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اور حج کے بھی پیکیجز ان کے پاس ہوتے ہیں تو ضرور ان سے رجوع کیجیے. اس کے علاوہ جہاز حسین صاحب سے آپ کانٹیکٹ کیجیے. اگر آپ کو کوئی ساؤنڈ سسٹم چاہیے یا کوئی فنکار چاہیے ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. ممتاز صاحب سے انشورنس کے سلسلے میں کانٹیکٹ کیجیے. پارک اسٹریٹ دیوان ایوینیو پہ بڑی خوبصورت نئی مینجمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب شاہد وٹو صاحب. آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے. بڑے اچھے لذیذ کھانے بن رہے ہیں وہاں پر, تو ضرور جائیے اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ ضرور جائیں. ناظرین, ہمارے درمیان میں ایک بہت اہم شخصیت تجزیہ نگار ہیں. آپ نے متعدد بار ان کو ٹی وی چینلز پہ پاکستان کے دیکھا ہوگا. بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں اور بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں, اور یہ کہ سچ بولنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اور ہر آدمی کے لیے سچ سننا بھی ہمت کی بات ہوتی ہے. تو ناظرین, اپنے پروگرام میں تجزیہ نگار جناب عادل انصاری صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عادل انصاری صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں توصیف؟ اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ عادل انصاری صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر. بڑی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا. شکریہ آپ کا بھی, آپ جی نے بلایا مجھے. جی عادل انصاری صاحب, ٹرمپ صاحب جو ہیں پاکستان کیا امریکہ کیا پوری دنیا میں مشہور ہو گئے, صدر بن گئے ایک پاورفل کنٹری کے, اور پہلے بھی بنے تھے. بڑے متنازع رہے پچھلے دنوں اور کافی مشکلات بھی رہی ان کو اپنی کیمپین چلانے میں, کافی مقدمات بھی ان کے بنے, لیکن سارے مراحل طے کرتے ہوئے آج وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں. عادل صاحب, میں پروگرام میں اس موضوع پہ تو گفتگو کروں گا. ایک ویڈیو مجھے آپ کی ملی جو آپ نے 2018 میں راجر اسٹون سے گفتگو کی, جو ٹرمپ کے چیف ایڈوائزر ہیں. میں اپنے ناظرین کو یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا اور اس کے بعد آگے اب کیا ہوگا وہ میرا سوال ہے آپ سے. آپ بھی دیکھیے ویڈیو, ہم بھی دیکھتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں. آپ کی اجازت ہے سر؟ جی جی. My question is about the China relation, China using Pakistan as a safe harbor, and the Pakistan having a safe haven for the terrorists since 1973. So how you analyze that China involved to making, and the Pakistani authorities, not all, but 20,000 contraband, which is involved in the politicians and the corrupt journals, making a conspiracy against U.S. How you analyze? Well, first of all, I don't want to act naive here. The Chinese are in many areas bad actors. They do manipulate our currency. They do pirate our technology. They do steal our industrial secrets. They do pervert what's going on around them. They have a lot to account for. But the first step in that process is still not lobbing nukes at them. It's sitting down and having an open discussion. You know, the president got their attention with these tariffs. In fact, the Chinese have backed off a bit. So the president can call that a victory and open the door to conversation. I think that for those who are engaged in this Russophobia, the Russians are not nearly the threat to the United States today that the Chinese are. There is no reason why we cannot all exist and move forward together. تو عادل صاحب کیا کہیں گے, اب آگے کیا ہونے والا؟ یہ آپ کی گفتگو ہوئی, آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے سیف ہیون ہے دہشت گردوں کے لیے. یہ 2018 میں آپ نے بات کہی تھی کہ چائنا کا کردار ہے. آپ کیا اس پر تجزیہ کریں گے؟ جی بہت شکریہ سر. پہلے تو آپ نے دیکھا کہ 2018 کے بعد چائنا کے اوپر جو 2018 کا یو این کا سیشن ہوا سیکورٹی کونسل کا, تو اس میں جو چائنا ظلم کر رہا ہے وہاں پہ مذاہب کی بنیاد پہ, جس میں وہ نہ کرسچن ہو, جوش ہو, مسلمان ہو, ان کو جینوسائیڈ کر رہا ہے. اس پہ سینکشنز لگی ہیومن رائٹس کمیشن میں. اور چائنا کے ریلیشن جو ہیں اس وقت تقریباً امریکہ سے جب سے لے کے آج تک صحیح نہیں ہوئے. اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن ہو گئے, ٹرمپ کو جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہے اور کافی ہیوی مینڈیٹ ملا ہے, لیکن آگے کیا ہوگا؟ ان کو کئی مراحل جو ہے نا وہ ان سے گزرنا ہے, کیونکہ پہلے ان پہ کیسز ہیں
کچھ فائنینشیل کورٹ کے اندر، اور جو اہم کیس ہے وہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 28 نومبر کو ہے جس میں انہوں نے پیش ہونا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری ڈیٹ جو ہے وہ 2 دسمبر کو ہے، جو کہ جیک اسمتھ جو کہ جج ہیں انہوں نے وہ فیصلہ سنانا ہے. کیونکہ اس سے پہلے، اور یہ ساری کیسز حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے ختم کرنے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. اگر جج نے ان کو سزا لگا دی تو ان پہ پھر امپیچمنٹ ہوگی. کیا عادل صاحب ایسا کبھی ماضی میں بھی ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا جو جیت گیا ہو، اس کے بعد پھر اس کے پاس مقدمات تھے جو وہ کھلے ہوں؟ جی جو ماضی میں ایسا ہوا ہے نکسن کے ساتھ، اور وہی پریکٹس جو ہے نا وہ ابھی دوبارہ ایکسرسائز کی جائے گی. اور نکسن کے اوپر کیس تھے تو اسی طرح، لیکن الیکشن کمپین چل رہی تھی، پھر وہ الیکشن جیت گئے، اس کو انہوں نے بریک دی کہ بھئی نہیں، الیکشن میں وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب انہوں نے پھر اس کو امپیچ کی، نکسن کو امپیچمنٹ ہوئی اور وہ گھر چلے گئے. تو اسی طرح کا پہلے ہو چکی ہے یہ پریکٹس. لیکن پرانے والے نکسن والے کیس میں اور ٹرمپ والے کیس میں جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ نکسن کے اوپر جو ہے نا وہ کیس بعد میں بنے تھے. بات سے مراد یہ کہ الیکشن ہونے کے بعد بنے تھے. بس ان پہ جب یہ اپنی پہلی ٹرم میں پریزیڈنٹ رہے ہیں تو ان پہ کیس بنے. اب وہ کیسز ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن نو ون ابو دا لا ان امریکہ. تو وہ کیسز جو ہیں ابھی پائپ لائن میں ہے، جس کو انہوں نے جا کے اپنا پیش ہونا ہے کورٹ کے اندر. جو 3 اہم کیسز ہیں، اس کی جو 26 تاریخ والا ہے وہ نیو یارک کے اس کو کہتے ہیں ساؤدرن ڈسٹرکٹ نیو یارک، جو اٹارنی جنرل آفس ہے، اس میں ان کی پیشی ہے 26 نومبر کو، جو کہ بہت اہم ہے، جس میں ان کو انڈائٹ بھی ہو چکے ہیں ایک کیس میں. اب یہ اگر اس نے ان کو سزا دے دی تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مراحل سے گزرنا پڑے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عادل صاحب کہ آگے چل کر ٹرمپ صاحب کے لیے مشکلات آ رہی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر ابھی میجورٹی ہولڈنگ جو ہے 30 جنوری تک وہ ڈیموکریٹ ہے، اور ہاؤس میں جس کو ہم کانگریس کہتے ہیں اس کے اندر ہولڈنگ پوزیشن جنوری پہلے ویک میں تک ریپبلکن کے پاس ہے. لیکن ریپبلکن جو ہے وہ جو ہاؤس آف ڈیموکریٹ وہ ہے کانگریس، وہ لوز کر چکی ہے. اور پہلے ویک میں جنوری کے جو ہے وہ کانگریس اسپیکر بنائے گی، اس میں ڈیموکریٹ جو ہے نا وہ اسپیکر بنائے گی کانگریس کا. تو موسٹ لائکلی وہ اس دوران جو ہے امپیچ کر سکتے ہیں. امپیچ کر سکتے ہیں. عادل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کیا ٹرمپ صاحب کو جیل ہو جائے گی؟ امپیچ جب ہوتی ہے یا اگر کورٹ نے سزا لگا دی، دونوں صورتوں میں جو کورٹ نے سزا نو ون ابو دا لا ان امریکہ. جی تو اگر آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ان کے کیس پروسیس ہو رہے ہیں. اگر یہاں پہ پاکستان یا دوسرے ملکوں کی طرح قانون ہوتا کہ بڑے کے نہیں الگ قانون، غریب کے نہیں الگ قانون، گورے کے نہیں الگ قانون، کالے کے نہیں الگ قانون، جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. تو اگر عادل صاحب اگر ان کو سزا ہو گئی تو یہ جیتے ہیں، تو یہ بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بائیڈن صاحب کی جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کیملا ہیرس کو ریپرزینٹ کر دیا کہ وہ اب بنیں گی، اور وہ جو ان کا جو رول ہے اس کے تحت بھی انہی کو بننا تھا کیونکہ وائس پریزیڈنٹ تھی. تو یہ ٹرمپ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اگر کچھ ایسی بات ہوتی ہے، مقدمات کھل جاتے ہیں، سزا ہو جاتی ہے، تو یہ کسی اور کو نامزد کریں گے؟ جی نہیں، پہلی تو بات یہ کہ 2 ہیں. اگر ان کے حلف لینے سے پہلے انہوں نے امپیچمنٹ کر دی تو پھر تو یہ آئیں گے نہیں. جی ہاں. اور اگر بعد میں کی تو اسپیکر بنیں گے. اچھا، یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ناظرین، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا ہے عادل انصاری صاحب نے. جی عادل بھائی دوبارہ سے ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا، ہمارے جو طلباء یہ پروگرام سنتے ہیں تاریخ کو سمجھنے کے لیے، یہ ان کے لیے بڑے کام کی بات ہے. جی اس کا لا یہ کہتا ہے
کہ جو جوڈیشری ہے نا، جوڈیشری جو ہے اس وقت ہولڈ کرتی ہے، جو جوڈیشری کی سینٹ کمیٹی ہے وہ ڈیموکریٹ ہولڈ کر رہی ہے. اچھا، جوڈیشری جب آپ کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وزارت، سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو سپریم کورٹ کے جج اس کے انڈر میں آتے ہیں. تو جو اس کا چیئرمین ہے وہ ڈیموکریٹ کا ہے، اور اس کے سارے جو ممبر ہیں 11 ہیں، اور اس کی جو مائنورٹی کمیونٹی ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ لنڈسی گرام ہے، جو کہ سینیٹر ہے ریپبلکن کا ساؤتھ کیرولینا سے. تو ظاہر ہے اس کے پاس 10 ووٹ ہیں، ان کے پاس 11 ووٹ ہیں. تو وہ عدلیہ جو ہے نا، جوڈیشری اس وقت جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہولڈ کرتی ہے. تو وہ پھر اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اگر حلف لینے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح وہ موو فارورڈ کرتے ہیں، حلف لینے سے پہلے یا بعد میں. لیکن امپیچمنٹ ہونی ہے، امپیچمنٹ ہونی ہے. ٹھیک. عادل صاحب، کیا آپ کا تجزیہ ہوگا اس بارے میں، کیملا ہیرس کیوں ہار گئیں؟ کیا ویک پوائنٹس تھے؟ کیونکہ مسلمان جو تھے، میں بڑا تھوڑا سا متنازع بھی سوال کر رہا ہوں، مسلمان جو تھے وہ بڑے کنفیوز تھے کہ کس کو ووٹ دیں. ایک طرف کیملا ہیرس ہے، دوسری طرف ٹرمپ صاحب ہیں. ماضی میں انہوں نے بہت سخت بیان دیے مسلمان کنٹریز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. بھلے انہوں نے کیا نہیں، لیکن جو لوگ انوالو تھے کرائم میں یا ڈفرینٹ، وہ ڈپورٹ ہوئے. کیملا ہیرس کیونکہ ڈیموکریٹ سے ہیں، ان کی پالیسی جو ہے کہ دے ویلکم ایوری بڈی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بسیں بھر بھر کے، جہاز بھر بھر کے ریفیوجیز کے اترے. تو کیا نیگیٹو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ان کی ہار ہوئی؟ جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈیموکریٹ جب ٹرمپ گئے تھے نا تو وہ کافی سارے چیلنجز چھوڑ کے، جب یہ ریپبلکن ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے، جی جب یہ انہوں نے آفس چھوڑا ہے تو ڈیموکریٹ کو کافی سارے چیلنجز تھے جو انہوں نے وہ کیا، جس میں بیڈ ڈیبٹس تھیں اور دوسرے تھے، اور وہ انہوں نے پہلے ریکور کیا پہلے سال میں. پھر انہوں نے ٹرائی کیا کہ وہ افورڈیبل ہاؤسنگ جو پروجیکٹ ہے وہ کریں، جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے امریکہ کے اندر، اور اس میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے ڈیموکریٹ. اس کے علاوہ انہوں نے کیا، ڈیموکریٹ نے کام کیا. انہوں نے 75 ملین لوگوں کو جو ہے نا وہ فون انشورنس ہیلتھ فری دی، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ ساری چیز کور کر سکتے. تو جو مڈل کلاس تھا اور لوور مڈل کلاس تھا، وہ جو تھے انہوں نے پھر فلپ ہو گئے، اور فلپ ہو کے انہوں نے ووٹ جو ہے نا وہ ٹرمپ کو دے دیے. جی ہاں. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، امریکہ ہے، امریکہ از اے گریٹ کنٹری. یہاں پہ جو ہے نا ہر آدمی کے رائٹس ہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے، بھلے وہ ڈیموکریٹ ہو، ریپبلکن ہو، اور وہ ان کو پورا رائٹس ہے. جیسے یہاں کا قانون یہ ہے کہ جو ووٹر ہے وہ رجسٹرڈ ووٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹ کا ہوتا ہے، یا ریپبلکن کا ہوتا ہے، یا آزاد ہوتا ہے. اگر وہ ڈیموکریٹ کا ہے تو اس نے وہ اپنا چینج کرا کے پہلے آزاد میں جانا ہے، پھر وہ ووٹ اپنی مرضی سے جس کو بھی دے. عادل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غزہ کے جو اسٹیٹمنٹ آئی دونوں طرف سے، یہ بھی ایک متاثر کن چیزیں تھیں ان کی دونوں کی الیکشن کیمپین کے اوپر؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور واضح ان کی جو پالیسی تھی وہ سامنے نظر نہیں آ رہی تھی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو غزہ کی پرابلم ہے نا وہ تو ان کی انٹرنل پرابلم ہے، فلسطین کی اور اسرائیل کی. ٹھیک ہے، اب وہ امریکہ کو گھسیٹتے ہیں دونوں کہ بھئی آپ آئیں بیچ میں. اچھا، امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ تو بٹھا کے تصفیہ کرا سکتا ہے نا، وہ کسی کو فورس تو نہیں کر سکتا. یہ تو یونائٹڈ نیشن کا کام ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر وہ بنے، کیونکہ اگر وہ ایک پارٹی کو امریکہ سپورٹ کرے گا تو دوسری پارٹی بلیم کرے گی کہ جی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ڈیموکریٹ کی جو پالیسی تھی وہ دونوں کے لیے ایکول ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتے چلوں، چاہے ڈیموکریٹ ہو چاہے ریپبلکن ہو، پہلے وہ امریکہ کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ان کو غزہ سے یا اسرائیل سے یا کسی اور سے کچھ نہیں لینا. وہ پہلے اپنے ملک کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر کیا ہونا ہے، اور ان کے ملک کو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے.
عادل صاحب، ٹرمپ صاحب کا آپ کی جس طرح آپ نے بتایا کہ مقدمات ہیں، آپ ایک تجزیہ ہوتا ہے آدمی، کیونکہ اتنے عرصے سے آپ تجزیہ کر رہے ہیں، امریکن پالیٹکس میں بھی ہیں اور آپ بہت سارے ایونٹس وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ جو اس طرح آپ نے مقدمات کی بات کی ہے، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں، اگر ہاؤس یہ لوز کر چکے ہیں ریپبلکن، جو بھی بل انہوں نے پاس کرانا ہے وہ اسپیکر کرے گا، تو یہ ایگزیکٹو آرڈر اگر کریں گے تو سپریم کورٹ سے اس پہ اسٹے آرڈر لے لیں گے، جیسا طریقہ کار ہے. جیسا ریسنٹلی ہوا کہ ابھی جب امیگریشن لا بائیڈن نے پاس کیا تھا لائک ان جولائی اگست، تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. تو اسی طرح جو ہے نا، اٹس اے ٹف ٹائم فار ٹرمپ. اگر امپیچمنٹ ہوئی پہلے حلف اٹھانے سے یا بعد میں ہوئی، لیکن ٹف ٹائم. دونوں صورتوں میں وہ ٹربل میں نظر آ رہے ہیں اس وقت. جی، جو دیکھیں نا، جو آرٹیکل 2 ہے، آرٹیکل 2 کی جو سیکشن 4 ہے اور 1 ہے اور 2 ہے اور 3 ہے. 4 میں نے اس وجہ سے کہی کہ 4 از اسٹرانگ ون، ہاں، جس کے اوپر سیدھا سیدھا کرمنل چارجز آتے ہیں، کرمنل چارجز آئیں گے. ہاں، تو وہ یہ سیکشن کے تحت اس کو تو نو ون ابو دا لا، تو دا لا جو ہے نا وہ تو ایکسرسائز ہوگا. اب کب ہوگا اور کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا یہ عدلیہ بتا سکتی ہے، یا جو سچویشن ہے وہ حالات آگے والے آگے بتائیں گے. آگے والے، اس کا مطلب ہے ٹف ٹائم ملنے والا ہے ٹرمپ صاحب کو. اگر تو امپیچمنٹ ہو گئی بعد میں یا شروع میں ہی، تو ان کے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے. جو میرا خیال ہے. پھر عادل صاحب، ایک سوری قطع کلامی، پھر اس صورت میں کیا ہوگا اگر تو یہ معاملات اگر ان کے لیے ٹف ہو گئے، تو پھر کیا اقدام اٹھائے گی گورنمنٹ، کیا کرے گی، چیزیں کس طرح، یا دوبارہ انتخابات ہوں گے، یا کیا کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر؟ نہیں، پھر تو یہ کہ ابھی اگر پہلے ہو گئی، حلف لینے سے پہلے ہو گئی، تو اس کا سیناریو کچھ اور ہوگا. اچھا. لیکن حلف لینے سے پہلے اتنی کمپلیکیشنز نہیں ہیں، کیونکہ ایز اے لیگل کمیونٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایز اے لیگل اس کا اسپیکٹ یعنی فیکٹر، اگر وہ ٹرمپ کو انہوں نے پہلے امپیچمنٹ کر دی، کورٹ نے اگر سزا دے دی دونوں کیسز میں، تینوں کیسز میں، تو وہ پہلے امپیچ کر دیں گے. اچھا. اس میں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں. ہاں، اگر حلف لے لیا تو پھر اس کے پاس، ٹرمپ کے پاس ایگزیکٹو پاور ہوگی. جی. ہاں، تو پھر، لیکن آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ہے تو وہ کورٹ میں نہیں جاتا، تو کلنٹن پریزیڈنٹ تھا، جی، اور اس کو کورٹ میں جا کے حاضر ہونا پڑا. بالکل. یہاں پر ایسا نہیں ہے، قانون ہے یہاں، نو ون ابو دا لا. بالکل. جی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اب کیونکہ نکسن والے کیس میں اس کی خالی ریکارڈنگ تھی، نکسن کی خالی جو ریکارڈنگ تھی نا، فون کی ریکارڈنگ، وہ اس پہ اس کو امپیچمنٹ ہوئی تھی، جو اس کی ریکارڈنگ ہوئی ٹیپ تھی. اس کو سبپینا کیا گیا، پھر وہ کورٹ نے اس کو کیا، کیونکہ اس وقت بھی یہی سچویشن تھی جو جوڈیشری ہولڈ کر رہی تھی اور ڈیموکریٹ کر رہی تھی. جی ہاں، تو لوگ کنفیوز نہ ہو. جوڈیشری کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی آف دا جوڈیشری ان سینٹ، تو یہ نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے 9 جج ہیں تو وہ اس کے فیور میں یا اس کے فیور میں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. عادل انصاری صاحب، ایک اہم سوال کہ اس کے بعد میرا ایک سوال ہوگا. اب میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان کی طرف سوئنگ کر رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ صاحب کی حکومت بن جاتی ہے تو پاکستان سے کیسے ریلیشن رہیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عرب کنٹریز میں یہ گئے، اسرائیل کو تسلیم بھی کیا بہت ساری عرب کنٹریز نے. اب پاکستان سے ان کے کیسے ریلیشن رہیں گے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ستیلا بچہ نہیں ہوتا کسی کا، اس کا ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے، کیسے ریلیشن رہیں گے اب اگر ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو؟ جی دیکھیں، امریکہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈیبل الائی ہے پاکستان کا، اور کچھ جو پولیٹیشین ہیں گندے انڈے، وہ امریکہ سے پاکستان کے ریلیشن خراب کرانا چاہتے ہیں. سمجھے، گندے انڈے، اتنے سارے گندے انڈے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اور وہ کبھی کسی اور سے پیسے پکڑ کے امریکہ کے خلاف کام کرتے ہیں، کبھی
وہ جو ہے وہ 2011 میں امریکہ کے ٹینکر جلا رہے تھے، وہ ٹینکر پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ابھی تک کنٹینر سے ہی نہیں اترا، سمجھے نا، وہ جی جی کنٹینر جلا رہا تھا وہاں پہ 2011 میں. جب سے ایسا اس کو کنٹینر پہ چڑھایا ہے کہ وہ کنٹینر سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے. ایون اڈیالہ چلا گیا کنٹینر پہ بیٹھ کے، اڈیالہ بھی جا چکا ہے. اڈیالہ میں وہ ابھی بھی کنٹینر والی باتیں کرتا ہے. آپ پرائم منسٹر رہے ہو، آپ پرائم منسٹر کے لیول کی بات کرو. ہاں، آپ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں اے سی نکلوا دوں گا. کم آن مین. ہاں، کبھی امریکہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں، کبھی امریکہ سے لڑوا رہے ہیں، پھر جو ہے نا وہ لابنگ بھی کروا رہے ہیں، پھر جو ہے نا وہ 60 کانگریس مین سے خط بھی لکھوا رہے ہیں. ویڈیو بھی وائرل ایک ہو گئی، وہ ایڈیٹنگ تھی اے آئی ٹیکنالوجی سے. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک متنازع بن گئی ہے ویڈیو بھی. جی یار وہ ان کا تو یہی کام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جعلی ویڈیو بنانا اے آئی سے، یہ کرائم میں بھی آتا ہے. یہ سائبر کرائم ہے. کسی کی آپ آواز ایڈ کر رہے ہیں، ایڈٹ کر رہے ہیں، اور کسی کو وہ آپ کر رہے ہیں. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ پاکستان کا کوئی دشمن نہیں ہے، پاکستانی خود اپنے ملک کے دشمن ہے، سمجھے نا. جو ابھی چل رہا ہے نا، حالات جو چل رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، نواز شریف ہوں، ٹھیک ہے، عمران خان ہوں، زرداری ہوں، یا کوئی اور ہوں، یہ ملک کے مفاد میں تو کام کرتے نہیں. ان کے تو ذاتی مفادات ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی جب یہ حکومت میں ہے تو یہ پاکستانی بھی ہیں، یہ مسلمان بھی ہیں، یہ جو ہے نا وہ ہر چیز ہے. اور جب یہ حکومت میں نہیں ہے تو یہ ان سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مکار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا. یہ سب کے اوپر ہے فارمولہ. میں ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا، چاہے وہ عمران ہو، نواز ہو، زرداری ہو، یا کوئی اور ہو. تو بھائی یہ بات یہ ہے کہ ملک کی ایک گھر ہے، گھر کے اندر 4 بھائی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ گھر کی بات گھر میں رکھیں. یہ نہیں کہ وہ جھنڈا لے کے آپ پہنچ جائیں جناب، ہاں، شکایت لے کے جو ہے نا آپ پہنچ جائیں. تو بہرحال عمران خان کے ساتھ تو کوئی عمران خان کا دشمن نہیں ہے. عمران خان خود اپنا دشمن ہے، اور جو اس کی ٹیم ہے وہ اس کی دشمن ہے، ٹھیک ہے. عمران جب وزیر اعظم تھے، جب بھی تو اور اب بھی. عادل صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو وہ کافی ان کی پارٹی کے لوگ خوش ہیں، اور بہت سارے پاکستان میں بھی لوگ خوش ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کو رہا کروائیں گے. تو میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں کہ شکیل آفریدی صاحب جو ڈاکٹر تھے، وہ انہوں نے کیمپین چلائی تھی وہاں پر. میں آپ کو وہ ان کو نہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹھی ہیں، اگر ایسا ہے تو میں آپ کو تبادلہ خیال کر لیں کہ ان کو رہا، ان کو رہا، وہ کیا کہیں گے؟ جی ایک میں اس کا آپ کو مذاق میں جواب دے دیتا ہوں. جی ہاں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک اور بھی مسئلہ ہے ٹرمپ کے ساتھ، وہ حلف نہیں اٹھا سکتا کہ جب تک وہ پاکستان نہیں جائے گا، اڈیالہ جیل سے اس کو لے کے نہیں آئے گا جہاز میں، پھر اس کو واپس وزیر اعظم بنائے گا، پھر اس نے حلف اٹھانا ہے. یہ جاہل قوم ہے، سمجھے آپ نہیں. یہ احمق لوگ ہیں. چاہے ٹرمپ آئے، چاہے بائیڈن آئے، چاہے ڈیموکریٹ آئے، چاہے ریپبلکن آئے، وی آر امیرکن. We protect our country, our border and our nation. ٹھیک ہے. عمران نے جو ماضی میں بیانات دیے ہیں، جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شریف ہیں، وہ ریکارڈنگ پہ موجود ہیں. وہ ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہے، ریکارڈ سے ہٹی نہیں ہے. وہ لوگوں کے پاس وہ ویڈیو ہیں جس میں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے. ہاں، تو دہشت گردوں کی پوری حمایت کر رہا ہے ایز اے پرائم منسٹر، ٹھیک ہے. اور پھر امریکہ کے خلاف بیانات دے رہا ہے کہ مجھے ہٹوایا میری حکومت. امریکہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو؟ ہو آر یو، سمجھے نا. یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فینٹیسی ورلڈ میں رہنا، احمقوں کی دنیا میں، دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا، وہ خیالوں میں سب کچھ بن جاتے ہیں. پاکستان کی تباہی کا جو ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ کئی فورم پہ کہہ چکا ہوں، اور پھر کہہ رہا ہوں. 20,000 کرپٹ کنٹروبنڈ لوگ ہیں، باقی عوام پس رہی ہے. چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر کے لوگ، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، سرائکی ہوں، اردو اسپیک ہوں، اہل تشیع ہوں، احمدی ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، جو بھی ہوں، ٹھیک ہے. پہلے اپنے ملک کے اندر ان کو چاہیے کہ بھائی چارگی کا ماحول پیدا کریں،
ہر پولیٹیشین اپنے مقصد کا بیانیہ پیش کرتا ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی. ملک سے کوئی وہ ان کو لینا، عوام اور ملک سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. اور دوسری بات میں کیا دوں شارٹ کٹ، ان کا ہمارے سیاستدانوں کا حال یہ عزت تو آنی یعنی پیسہ آنا چاہیے. پیسہ ماں بیچ کے آئے یا بہن بیچ کے آئے. عادل صاحب کیا کہیں گے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت چل رہی ہے، میرا آپ سے آخری سوال ہے، اس قلیل وقت میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. پاکستان کی حکومت کے بارے میں کیا یہ مدت پوری کرے گی یا بیچ سے ڈیزالو ہو جائے گی؟ کچھ آپ کو لگ رہا ہے یا مدت پوری نہیں کر پائے گی، پھر کچھ اور معاملات آ جائیں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت؟ اپریل کے بعد جو ہے نا کوئی چینجز آئے گی جو لگتا ہے مجھے. لگتا ہے کچھ چینجز آنے کی ہے، اپریل کے بعد آئے گی، لیکن اس میں جو قوم لوط والے ہیں وہ خوش نہ ہوں. اچھا، ان کے لیے کوئی آپ کے پاس ان کے لیے کوئی نوید ہی نہیں ہے؟ جی نہیں جی جی لکس لائک ماشاء اللہ آئے گی، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو ہے نا سچویشن ایک دم چینج ہو جائے گی مارچ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد چائنا کا اور جاپان اور تائیوان اور ساؤتھ کوریا کا ڈسپیوٹ ہے. تو جب یہ چیزیں اور وارم اپ ہوں گی اور فلیمنگ ہوگی تو اس وقت پاکستان کی سچویشن جو ہے نا وہ پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گی. تو یقینی طور پہ پھر ماشاء اللہ کی طرف جانا پڑے گا. ماشاء اللہ. تو پاکستان کے لیے حق میں بہتر ہوگا ماشاء اللہ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے پھر بہت ساری پابندیاں بھی لگیں گی پھر پاکستان پر، اقتصادی پابندیاں. دیکھیں میں ماشاء اللہ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے آپ کے پاس. کیا اسی وجہ سے تو ایکسٹینشن نہیں دی گئی عاصم منیر صاحب کو 5 سال کے لیے، وہ بھی قانون سازی بھی ہو گئی؟ کیونکہ میں ماشاء اللہ میں ڈیموکریٹ بندہ ہوں، یعنی ڈیموکریسی بھی بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بھٹو سے لے کے اور آج تک ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ اسکرپٹڈ ہیں سارے، چاہے عمران خان ہو، چاہے بھٹو ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے دوسرے ہوں. اب میں سب کے تو نام لے نہیں سکتا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، لیکن ان جنرل جتنے بھی پولیٹیکل ہیں وہ سارے اسکرپٹڈ ہیں اور سارے بوٹ چاٹ کے آتے ہیں. اور بوٹ چاٹنے کے بعد ان کو کہا تھا چاٹنا ہے یا چوسنا ہے، یہ کیا کرتے ہیں چبانا شروع کر دیتے ہیں، اور چبانے کے بعد یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں فوج پہ. بہت شکریہ عادل انصاری صاحب کہ اس قلیل وقت میں آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ریلیشن کیا ہوں گے، عمران خان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ ان کے لیے حالات سازگار ابھی بھی نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ اپنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو کے لیے ٹائم نکالا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سلامت رہیں. اللہ حافظ. یو ویلکم. اللہ حافظ. ناظرین، ہمارے درمیان میں عادل انصاری صاحب تھے، تجزیہ نگار. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ آنے والے وقت جو ہے ٹرمپ صاحب کے لیے بھی ٹف ہے، از ناٹ ایزی، از ناٹ اے پیس آف کیک. اور ان کے جو مقدمات ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اور امریکہ کی ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہے. آنے والے وقتوں کے لیے عمران خان صاحب کے لیے کوئی گراؤنڈ سازگار ابھی نظر نہیں آ رہا، بقول عادل انصاری صاحب کے کہ اپریل کے اندر بھی چینجز آ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے لیے ابھی کوئی چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے، یو نیور نو، پاکستان کے اندر کچھ بھی اچانک ہو جاتا ہے. اچانک ہی راتوں رات عدالتیں کھل جاتی ہیں، معاف ہو جاتے ہیں کیسز. راتوں رات ECL کے پیپرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر سائن بھی ہو جاتے ہیں، ملک سے لوگ نکل جاتے ہیں، بعد میں مکر جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، ہم کیا کرتے، ہمارے پاس اختیار نہیں تھے، ہم کیا کرتے. تو یہ ہم کیا کرتے اس کے چکر کے اندر ہمارا ملک تباہ برباد ہو گیا. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، ہم آپ کو ایک ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول، ان کا ایڈ سناتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927.
Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन आप ज़रूर जाइए प्लेजेंट ट्रैवल के पास, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं इनके पास पैकेजेस जो हैं बड़े कारआमद होते हैं हमेशा, तो इनसे ज़रूर रजू कीजिए, उम्र हज करें, एंजॉय करें। अभी विंटर ब्रेक भी आने वाली है, तो अभी से इनसे रुजू करें तो आपको अच्छे दामों पे टिकट मिल जाएंगे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।